बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हदीस की गुज़िश्ता तरतीब के एतबार से 5 नंबर क्लास है। हमने गुज़िश्ता 4 क्लासों के अंदर बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम उसके मुक़द्दमा को हमने पढ़ा था, तो हम आज मुक़द्दमा का जो बकिया हिस्सा रहता है उसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिनति क़दीमन व हदीसा। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाहरी और बातनी नेमतों पर इस हाल में कि वो नेमतें पुरानी हैं और नई हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुरूद व सलाम हो अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह ताला के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आलिही और आपकी आल पर, व सहबिही और आप अलैहिस्सलाम के सहाबा पर, अल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरति दीनिही सैरन हसीसा, वो सहाबा किराम जो चले आप अलैहिस्सलाम के दीन की नुसरत में, सैरन हसीसा तेज़ी से चलना, कदम ब कदम चलना, व अला अतबाइहिमुल्लज़ीना वारिसुल इल्म, और सहाबा किराम के मुत्तबईन पर दुरूद व सलाम, अल्लज़ीना वारिसुल इल्म जो इल्म के वारिस बने, मुत्तबईन बाद में आने वाले वो लोग जो इल्म के वारिस बने, वल उलमा वरसतुल अंबिया, और इल्म हासिल करने वाले उलमा अंबिया के वारिस हैं। अकरीम बिहिम वारिसन व मौरूसा, कितने ही इज़्ज़त और कदर वाले हैं कौन, जो वारिस बने हैं और जिनका वारिस बना गया है। अम्मा बादू, यहाँ पर अम्मा और बादू ये 2 लफ्ज़ हैं। अम्मा बादू का मतलब है चुनाचे इसके बाद, अम्मा का मतलब है चुनाचे और बादू का मतलब है इसके बाद। अब किसके बाद, ये इबारत और इस सवाल का जवाब के किसके बाद, ये जवाब महज़ूफ़ है, इबारत के अंदर मौजूद नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ात और आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम के बाद अब हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने जो है सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्राना अदा किया, और फिर उसके बाद हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजा, और फिर उसके बाद उन उलमा की इज़्ज़त और उन उलमा की शान बयान की जो इस इल्म के वारिस बने हैं। अब ये तमाम चीज़ें बयान करने के बाद हाफ़िज़ इब्न हजर कहते हैं अम्मा बादू, चुनाचे इसके बाद, यानी अल्लाह की तारीफ़, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम के बाद, फ़हाज़ा चुनाचे ये हाज़ा इसको कहते हैं इसमें इशारा, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो होता है इसमें इशारा। हम जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं वो चीज़, ये चीज़, तो ये जो वो और ये उर्दू का इसमें इशारा है, और अरबी का इसमें इशारा है हाज़ा। इसमें इशारा में से एक है इसमें इशारा है ये हाज़ा। तो हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं फ़हाज़ा चुनाचे ये, क्या मुराद है इससे, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है, ये इशारा है इस किताब बुलूगुल मराम की तरफ। हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं चुनाचे ये जो बुलूगुल मराम मेरी किताब है, चुनाचे ये जो आपके सामने किताब है, ये किताब मुख्तसरुन, ये इंतहाई मुख्तसर है, कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं है, कोई ज़्यादा तफसीलें नहीं है इसमें, ये कोई बहुत ज़्यादा सफ़ात और बहुत ज़्यादा जिल्दों पर मुश्तमिल किताब नहीं है। चंद अहादीस, सिर्फ़ 1500 से कुछ ज़ायद अहादीस हैं, और चंद सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब मुख्तसर किताब है। और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह क्या बयान करना चाहते हैं, बयान ये करना चाहते हैं कि ये किताब मुख्तसर है, आप इसको दिल लगा कर पढ़ें,
اور سب سے بڑی آپ کی محنت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو زبانی یاد کریں۔ یہ مختصر ان کا مطلب یہ ہے۔ مختصر لفظ، مختصر کس چیز کو کہتے ہیں؟ مختصر وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں۔ تو یہ جو کتاب ہے اگرچہ صفحات چند ہیں، لیکن جو ایک مسلمان پر جتنے بھی احکامات اور اس کی عبادات کے احکامات ہیں، اس کے طور طریقے ہیں اور ان کی جو سنتیں ہیں، یہ ان چند صفحات کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اپنے استاد کی مجلس میں موجود ہیں، استاد جی نے سند پڑھی ہے، استاد جی نے سند پڑھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد جی کو کہتے ہیں استاد جی یہ جو آپ نے سند پڑھی ہے یہ سند غلط پڑھی ہے آپ نے۔ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 9 برس ہے، اور اپنے ایک بزرگ استاد کی سند کے اندر اس کو ایک غلطی بتا رہے ہیں کہ استاد جی یہ سند غلط پڑھی ہے۔ اور یقیناً یہی وہ شوق ہے اور یہی وہ جو ہے سینے کا علم ہے کہ آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی عظمت زندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امام بخاری کے بارے میں کہ لو کان البخاری فی الصحابۃ لکان آیۃ، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام میں سے ہوتے نا تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوتی۔ اور دوسرا قول ان کا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے اندر مقام ایسے ہے جیسے صحابہ کرام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ تو ایک استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کہ اگر یہ صحابہ کرام میں ہوتا تو یہ ایک نشانی ہوتا، کس وجہ سے؟ حدیث کے ساتھ لگاؤ، حدیث کے ساتھ لگن، حدیث کا شوق، آپ علیہ السلام کے فرامین پر سنت اور اس پر عمل کرنے کی لگن، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اور عظمت کا سبب بنی ہے۔ تو فہذا مختصر، یہ مختصر ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ جو میری کتاب بلوغ المرام ہے یہ مختصر ہے۔ یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ، یہ کتاب مشتمل ہے علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ، حدیثی دلائل کے اصول پر۔ حدیثیہ کا مطلب حدیثی، اور الادلہ کا مطلب دلائل، اور اصول کا مطلب اصول۔ حدیثی دلائل کے اصول پر مشتمل یہ ایک مختصر کتاب ہے، اور وہ دلائل کس چیز کے ہیں؟ للاحکام الشرعیۃ، شرعی احکام کے۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس ترجمے کو سمجھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ میری کتاب یہ مشتمل ہے شرعی احکام کے حدیثی دلائل کے اصول پر۔ شرعی احکام ہے، شرعی احکام سے مراد کیا ہیں؟ یعنی کہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، ان کو ادا کرنے کے طریقے ہیں، یہ ہو گئے شرعی احکام۔ اور حدیثیہ یعنی آپ علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کی احادیث۔ تو یہ جو شرعی احکام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، شرعی احکام کے حدیثی دلائل کے اصول پر میری یہ کتاب ہے۔ یعنی میں نے اپنی کتاب کے اندر جو شرعی احکام ہیں ان کو حدیث کی روح سے ثابت کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر شرعی احکام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ میں نے ان احکامات کی وضاحت کی ہے، قرآنی دلائل بیان نہیں کیے۔ فہذا مختصر، تو یہ کتاب مختصر ہے، یشتمل، مشتمل ہے یہ کتاب، علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ، حدیثی دلائل کے اصول پر، وہ حدیثی دلائل للاحکام الشرعیۃ جو شرعی احکام کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ آگے ہے حررتہ تحریرا بالغا، حررتہ تحریرا بالغا، میں نے اس کو لکھا ہے لکھنا بالغاً۔ بالغاً کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اپنی وسعت کے مطابق اس کتاب کو غلطیوں سے پاک کرنے کی کوشش کر کے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ بالغاً جو ہے یہ ایک، بالغاً کا مطلب ویسے جو لفظ لغوی معنی ہے وہ ہے وسعت کے مطابق، جو اس کا مفہوم وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اپنی وسعت کے مطابق غلطیوں سے بچا کر، اور میں نے اپنی اس کتاب کو غلطیوں سے پاک کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی وسعت جتنی میرے اندر طاقت اور قدرت تھی، میں نے اپنی قدرت اور وسعت کے مطابق میں نے اس کتاب کو غلطیوں سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب ہے اس کو غلطیوں سے پاک اس لیے لکھا ہے لیسیرہ، لیسیرہ کا مطلب ہے تاکہ بن جائے،
تاکہ ہو جائے من یحفظہ وہ شخص جو اس کتاب کو زبانی یاد کرے، من بین اقرانہ اپنے دوستوں کے درمیان، نابغن علم حدیث کا ماہر۔ نابغن کا مطلب ماہر، یعنی علم حدیث کا ماہر۔ تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ جو بھی اس کو یاد کرے وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان ایک علم حدیث کا ماہر انسان بن جائے۔ تو میں نے اس انسان کو علم حدیث کا ماہر بنانے کے لیے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو لیسیرہ کا مطلب تاکہ وہ بن جائے، تاکہ وہ ہو جائے، من یحفظہ جو شخص اس کو یاد کرے، من بین اقرانہ اپنے دوستوں کے درمیان۔ تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھا ہے تاکہ جو شخص بھی اس کتاب کو یاد کرے وہ اپنے ہم زمانہ لوگوں کے درمیان علم حدیث کا ماہر شخص بن جائے۔ اور دوسرا مقصد حافظ ابن حجر اس کتاب کو لکھنے کا بتاتے ہیں کہ میں تاکہ مدد حاصل کرے، یستعینو، جیسے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر نستعین ہے، تو نستعین جو ہے یہ متکلم کا جملہ ہے، یعنی جو نستعین ہے وہ ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں، اور جو یستعین ہے اس سے مراد غائب کا صیغہ، یعنی مدد طلب کرے اس کتاب کے ذریعے الطالب المبتدی، وہ طالب علم جو ابھی ابھی علم حدیث کا آغاز کر رہا ہے، جو ابھی ابھی اپنے علم کا آغاز کر رہا ہے، وہ اپنے علم کے آغاز کے اندر اس کتاب کے ذریعے تعاون حاصل کرے، وہ اس کتاب سے مدد حاصل کرے۔ وَيَسْتَعِينَ بِهِ طالب المبتدی، اور مدد حاصل کرے اس کتاب کے ذریعے ابتدائی طالب علم۔ وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس سے ابتدائی طالب علم مدد حاصل کرے، اس کا یہ مطلب نہیں جو اپنا علم مکمل کر چکا ہے وہ اس سے بے پرواہی اختیار کرے، نہیں، ایسے نہیں۔ جو ابتدائی طالب علم ہے وہ تو مدد حاصل کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو علم اپنا مکمل کر چکا ہے وہ بھی اس کتاب سے مدد حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وَقَدْ بَيَّنْتُ عَاقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْآئِمَّةِ۔ وَقَدْ بَيَّنْتُ، اور تحقیق، قد کا مطلب ہوتا ہے اور یقیناً، تحقیق، قد کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بات کے اندر اور کسی جو ہے وہ قول کے اندر اور کسی اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، بات کے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے، تو یہ قد کا لفظ ہے۔ تو حافظ ابن فرماتے ہیں یقیناً میں نے وضاحت کی ہے، عاقبہ، عاقبہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے والا، یعنی میں نے وضاحت کر دی ہے عاقبہ کل حدیث، ہر حدیث کو بیان کرنے کے بعد کس چیز کی وضاحت کی ہے؟ من اخرجہ من الائمۃ، کہ ائمہ کرام میں سے اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے۔ میری بات کو سمجھیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب میں نے کوئی حدیث لکھی ہے تو حدیث لکھنے کے فوراً بعد میں نے یہ بات بھی لکھی ہے، میں نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کو بیان کس امام نے کیا ہے، اس حدیث کو روایت کس امام نے کیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث کو لکھنے کے بعد اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کو بیان کس نے کیا ہے، کون سا امام اس روایت کو، اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے۔ تو قد بینت عاقبہ کل حدیث، میں نے وضاحت کرتی ہے ہر حدیث کے بعد من اخرجہ من الائمۃ، کس نے بیان کیا ہے اس کو ائمہ میں سے، لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، لِإِرَادَةِ، ارادہ رکھتے ہوئے، نُصْحِ الْأُمَّةِ، امت کی خیر خواہی کا، نصح کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی اور امت کا مطلب امت۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے امت کی خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہوئے ہر حدیث کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام بھی لکھا ہے کہ کس نے یہ روایت بیان کی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔